अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल साया इश्क की एपिसोड 10, जिसको आपके लिए तहरीर किया हुरिया चौधरी ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नयारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं साया इश्क एपिसोड 10 की तरफ। मिसेस मजहर ने कमरे में दाखिल होने से पहले दरवाज़ा नॉक किया। आ जाएं। अशर ने उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी। क्या थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? किसी अहम काम में तो मसरूफ़ नहीं? उन्होंने अंदर आते कहा। अरे नहीं मॉम, आए बैठें। वो अपना लैपटॉप बंद करते हुए सीधा हुआ। असल में मैं ये बात करने आई थी कि आज मैं तुम्हारे बाबा के दोस्त सिकंदर खान के घर गई थी। उन्होंने बैठते हुए बात का आगाज़ किया। तो फिर? अशर ने पूछा। गैस व्हाट? जिसके बारे में पूछने उनकी बहू के पास गई थी वो लड़की वहीं मौजूद थी, और ये कि वो उनकी बहू की भतीजी है। मुझे तो ये जानकर बहुत खुशी हुई। और ये वो बताते हुए रुक गई, जैसे बेटे के तासुरात जानना चाह रही हूँ। क्या ये? उनके रुक जाने पर वो पूछ बैठा। और मैं तुम्हारे रिश्ते की बात भी कराई हूँ। मुझसे और सब्र नहीं हो रहा था। वो बच्ची है ही इतनी प्यारी कि दिल कर रहा था कि सुबह ही अपने घर में आऊँ, और उन्होंने हाँ भी कर दी है। खुशी उनके चेहरे से वाज़ेह छलक रही थी। ओह, इसीलिए आप आज इतनी मुतमईन और खुश हैं? उसे समझ आ गई थी। लेकिन मामा, ये बात याद रखेगा कि अभी इतनी जल्दी भी नहीं है। उनकी जल्दबाजी देखकर वो कहे बगैर ना रह सका। अरे कोई जल्दी नहीं है, बस निकाह पहले करेंगे और फिर जब तुम चाहो तभी शादी रखेंगे। वैसे भी उन्होंने हाँ कर दी है, और अब तो मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा। अब अपनी माँ की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। उनकी बात पर वो ओके कहता हंस पड़ा। शाम का वक्त हो रहा था जब अहमद और रुमैसा हवेली की छत पर आए। मौसम काफ़ी अच्छा था और ठंडी ठंडी हवा में चहलकदमी का भी अपना ही मज़ा था। थैंक यू सो मच अहमद, मेरे और अंदलीब के लिए इतना सब कुछ करने के लिए। उसके हम कदम होती वो कहे बगैर ना रह सकी। इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात? तुम मेरी बीवी हो रुमैसा, मेरी जिम्मेदारी, और तुमसे जुड़ी हर जिम्मेदारी या टेंशन भी मेरी हुई ना। उसके साथ चलते अहमद ने नरमी से उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। तो फिर चल रहे हैं ना कल हमारे साथ? रुमैसा ने उससे मजहर साहब की तरफ जाने का पूछा। फ़ोन पर उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कह दिया हुआ था, और अब जाकर आगे का लाया अमल तय करना था। वो वाकई अहमद और उसके घर वालों की शुक्रगुजार थी, जो अंदीब के लिए इतना कुछ कर रहे थे कि बीजान चाहती थी कि उसे इस घर की बेटी की तरह रुखसत किया जाए। कल तो मैंने युजासिफ को टाइम दिया हुआ है, लेकिन चलो उसे कह दूँगा। लेकिन अंदीब को फ़ैसला लेने में जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, अहमद ने कहा, जिस पर रुमैसा ने होठ दांतों तले दबाया। मालूम नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वो ये गवारा नहीं कर पा रही कि उसे गवारा नहीं बगैर किसी वजह के इस घर में रहना। वो तो यहाँ आ ही नहीं रही थी। रुमैसा ने अपनी राय दी। इतनी भी बड़ी बात नहीं, युजार सिर्फ उससे शादी कर देते, फिर तो वो वजह मिल जानी थी ना। अहमद ने हंसते हुए कहा। मजाक नहीं अहमद, युजार सिर्फ और अंदलीब। युजासिफ को कहाँ पसंद है ऐसी लड़कियाँ जो कम बोलने वाली और रिजर्व नेचर की हों। रुमैसा ने उसकी बात की नफ़ी की। तो इसमें क्या है, वो खुद भी तो ऐसा ही है, और अंदीब में भला कोई कमी है? अब की दफ़ा अहमद संजीदा था। कमी नहीं है मेरी भतीजी में कोई, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि युजार सिर्फ अलग शख्सियत का हामिल है। उसे शायद अपना साथी अपनी तरह पुरएतमाद चाहिए, और अंदीब ऐसी नहीं। बस यही एक खामी है इसमें, और मैं नहीं चाहती कि अंदीब को ज़रा सी भी उम्मीद हो और युजासिफ के इनकार से उसका दिल टूटे। आप तो जानते ही हैं कि वो अपने फैसले खुद लेने का आदी है, इसीलिए रहने दें इस बात को। चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, उसके ख्यालात जानकर अहमद इतना ही कह सका। युजासिफ ने फ़ोन चार्जिंग पर लगाया और ख़ुद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ा। ठंडे पानी का शावर लेते उसने अपने आप को रिलैक्स फील किया। बाहर आकर शर्ट पहनी और तौलिए से बाल रगड़ता ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ और बालों में ब्रश करने लगा कि तभी मरियम बेगम दरवाज़ा खोलती कमरे में दाखिल हुई। युजासिफ बेटा। वो अंदर आई और उनकी पुकार पर युजासिफ का बाल ब्रश करता हाथ रुक गया।
جی کہیے، وہی بے نیاز سا انداز جس سے سنتے انہیں ایک عرصہ ہونے والا تھا۔ کیا آپ فری ہیں؟ میرا مطلب مجھے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھتی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ بولیے، میں سن رہا ہوں۔ اس نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ اصل میں گھر میں ایک تقریب آ رہی ہے اور اسی سلسلے میں آج تمہارے بابا کے دوست کے یہاں جانا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر تم بھی ہمارے ساتھ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ انہوں نے ایک آس کے ساتھ اس سے پوچھا۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہیں بھی جانے کا، آپ لوگ ہی جائیں۔ لیکن جا کیوں رہے ہیں وہاں؟ یزار صرف سوال کرتا سائڈ ٹیبل کی جانے بڑھا۔ آپ کو یاد ہے احمد کی بارات والے دن مسز مظہر اندیپ سے مل رہی تھیں؟ تبھی انہیں اندیپ پسند آ گئی تھی۔ پرسوں وہ یہاں اندیپ کو دیکھتے اپنے بیٹے کے رشتے کی بات کر کے گئی تھیں، اور آج صبح رمیسا کے کہنے پر انہیں فون کر کے بی جان نے ہاں کہہ دیا ہے۔ بس اسی سلسلے میں جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ماں باپ تو اس کے ہیں نہیں، اسی لیے رمیسا کی وجہ سے ہم نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے۔ وہ تو بولے جا رہی تھیں، لیکن یزار صرف کا گھڑی اٹھاتا ہاتھ وہیں ساکت ہوا تھا۔ اسے فوراً وہ دن یاد آیا جب مسز مظہر اندیپ سے باتیں کرنے میں مصروف تھیں، اور اس گفتگو کا انجام یہ ہوگا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایسے کیسے رشتہ لے کر آ گئی اور آپ لوگوں نے ہاں بھی کر دی؟ وہ اچانک ہی بھڑک اٹھا تھا۔ مریم بیگم کو اس کے رد عمل پر حیرانگی ہوئی۔ رمیسا نے اصرار کیا تھا تو بھلا ہم کیسے منع کر سکتے تھے؟ اور ویسے بھی آپ کے بابا کے دوست کا بیٹا ہے اشر، احمد بھی اسے اچھے سے جانتا ہے، اکثر بزنس میٹنگز اور پارٹیز میں ملاقات ہوئی ہے، اور نیچر کا بھی اچھا ہے، تو بھلا انکار کیوں کرتے؟ انہوں نے نارملی اسے بتایا، جو خود پر ضبط کیے کھڑا تھا کہ منہ سے کچھ الٹا سیدھا نہ نکل جائے۔ مریم بیگم کے جانے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے گہرا سانس لیا۔ دماغ کی نس پھٹنے کے قریب تھی کہ وہ سرس سے مڑا اور کمرے کا دروازہ کھولتے باہر نکلا۔ نور کے کمرے کے نزدیک پہنچتے یزار صرف نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا کہ بیڈ پر بیٹھی اندیپ ڈر کر کھڑی ہو گئی، اور اسی ڈر کے زیر اثر اس کے ہاتھ میں موجود کتاب زمین بوس ہوئی تھی۔ یزار صرف نے لب سختی سے دانتوں تلے دبایا کہ غصے میں کچھ تکلیف زدہ الفاظ نہ بول دے۔ کچھ چاہیے تھا؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر دیکھتے اندیپ بولی۔ کیا خوب رستہ ڈھونڈا ہے آپ نے یہاں سے فرار ہونے کا؟ اسے دیکھتے یزار صرف سنجیدگی سے محض اتنا ہی کہہ سکا۔ اس میں مزید ہمت نہیں تھی اندیپ کے سامنے کھڑے ہونے کی۔ جاتے ہوئے بھی وہ دروازہ اتنی زور سے بند کر کے گیا تھا کہ ڈر کی وجہ سے اندیپ کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ انہیں کیا ہو گیا؟ نیچے گری کتاب اٹھاتی وہ سوچنے لگی۔ وہ اس وقت ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتے وہ باہر نکلا۔ زور کی ہوا چل رہی تھی، اس کے بال بھی ہوا کے دوش پر اڑ رہے تھے۔ وہ سڑک کے ذریعے دوسری جانب جا رہا تھا جب بے احتیاطی میں کسی کار کے سامنے آ گیا۔ کار کے ڈرائیور نے بروقت بریک لگائی تھی، ورنہ بس کار یزار صرف کو ہٹ کرنے ہی والی تھی۔ اسے کار نے چھوا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ گاڑی کو پکڑے سنبھلے کھڑا تھا۔ او مائی گاڈ! گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ وہ یزار صرف کے قریب آتی بولی۔ بلو جینز پر اسٹائلش سا ٹاپ پہنے وہ کوئی ہائی اسٹیٹس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ جی ٹھیک ہوں، یزار صرف سنبھلتے ہوئے بولا۔ وہ آئی ایم سوری، معلوم ہی نہیں ہوا۔ وہ لڑکی قریب آتے ہوئے گویا ہوئی۔ نہیں، آپ کی غلطی نہیں ہے، اٹس اوکے۔ یزار صرف اسے کہتے وہاں سے چل دیا۔ ساحل کے قریب آتے وہ آنکھیں موند کر ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرنے لگا۔ وہ وہاں اکیلا کھڑا تھا، اور کتنی دیر وہ ایسی ہی پوزیشن میں کھڑا رہا جب اس کے فون کی رنگ بجی۔ جی بھائی کہیں؟ کال احمد کی تھی اور فون اٹھاتے وہ مخاطب ہوا۔ تم نے میرے سے کوئی بات ڈسکس کرنی تھی نا؟ سوری یار، میں یہاں انکل مظہر کے یہاں آیا ہوا ہوں، تمہیں تو معلوم ہی ہوگا معاملہ، اسی لیے پہنچ نہیں سکا۔ کیا ابھی بات ہو سکتی ہے؟ دوسری جانب سے احمد کی آواز آئی۔ یزار صرف نے ایک گہری سانس لی۔ نہیں بھائی، ایک ذرا سا مسئلہ تھا، لیکن وہ آپ کی مدد کے بغیر ہی حل ہو گیا۔ آپ سنائیں کیا بنا جہاں گئے تھے؟ اس نے سرسری سا انداز لیے پوچھا۔ یار یہاں تو بہت فاسٹ کام ہے۔ انکل مظہر کی وائف بہت اصرار کر رہی تھی کہ وہ منگنی کی بجائے نکاح چاہتی ہیں، اور رخصتی کچھ ماہ بعد۔ رومی بھی راضی تھی اور بی جان بھی، پھر کوئی کچھ کیا کہہ سکتا تھا؟ احمد کی بات سنتے یزار صرف نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی۔
سامنے سورج ڈوبتا جا رہا تھا، اس کے دل کی طرح۔ آنکھیں کھولیں تو مرجھائے ہوئے سورج کی غنودگی میں جاتی کرنیں اس کی آنکھوں کے شیشے سے ٹکراتی واپس جا رہی تھی، لیکن اپنے پیچھے اس شیشے کو ریزہ ریزہ کرتے ہوئے کہ اگر کوئی ان ٹکڑوں کو دیکھے تو ان پر لکھی بے ربط سی تحریر کو بھی بخوبی سمجھ جائے۔ وہ آج دوسری مرتبہ اس تکلیف سے گزر رہا تھا۔ اس دفعہ وہ دعا نہیں کرے گا کہ اندیپ کی شادی نہ ہو، کیونکہ پچھلی دفعہ یہ دعا مانگ کر اسے اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑی تھی۔ تب تو بات اندیپ کی عزت پر آ گئی تھی، اور اس دفعہ کچھ ہوا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن نہ جانے اسے کیوں سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ تو ان دنوں عاشر کے پاس بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہ ابھی پاکستان تھا۔ جو نکاح کا دن نزدیک آتا جا رہا تھا، یوزار سے اپنے گھر میں رہنا بہت کم کر دیا ہوا تھا۔ وہ رات کو دیر سے گھر آتا تھا، اور جس وقت گھر ہوتا اس نے اپنے رجحان کو اندیپ کی طرف سے کم کر لیا، لیکن ختم نہ کر سکا۔ وہ جب سامنے آتی یا آس پاس ہوتی تو وہ اپنا دھیان بٹانے کی حتی الامکان کوشش کرتا۔ اس نے تو اندیپ کو صحیح سے دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن جو چیز اسے زیادہ تکلیف دیتی تھی وہ یہ تھی کہ جس کے لیے وہ اتنے درد سے گزر رہا تھا، اسے تو معلوم ہی نہیں کہ جانے انجانے میں وہ اندیپ سے کتنی محبت کر بیٹھا ہے۔ وہ تو اس سے بے نیاز تھی، اس کی اس حالت سے بے خبر۔ آج کا دن بھی تمام ہوا تھا اور اب رات ہو چکی تھی۔ صبح ایک اہم دن تھا، اور اسی وجہ سے اندیپ کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ صبح وہ کس کے نام ہونے جا رہی تھی، بلکہ اس نے تو اشر کو دیکھا تک بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی کل اس کی زندگی بدلنے جا رہی تھی، تو اسے بھلا بے چینی کیوں نہ ہوتی۔ اس نے اب تک تو بہت کچھ سیکھ لیا تھا زندگی سے، لیکن پھر بھی وہ ڈر رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، جہاں مہندی کا ڈیزائن دونوں ہاتھوں پر بہت بھلا لگ رہا تھا۔ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی جب اسے باہر کسی کی آہٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ حیران ہوئی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے، لیکن دوبارہ آہٹ محسوس کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو اسے سامنے بی جان نظر آئیں، جو لاؤنج کی طرف جا رہی تھیں۔ کیا آپ کو اس وقت کچھ چاہیے؟ وہ ان کے نزدیک آتی گویا ہوئی۔ انہوں نے اندیپ کو دیکھا اور پھر رک گئیں۔ اندیپ، ہاں، میں ذرا کچن کی طرف جا رہی تھی۔ اکثر مجھے نیند نہیں آتی تو میں قہوہ بنا کر پیتی ہوں، بس وہی بنانے جا رہی تھی، بی جان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو آپ رہنے دیں، میں بنا دیتی ہوں نا، اندیپ نے ان سے کہتے انہیں کمرے میں بھیجا اور خود کچن میں آئی۔ 5 منٹ میں قہوہ تیار تھا۔ کپ میں انڈیلتے اس نے کیتلی سنک میں رکھی اور خود بی جان کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ انہیں قہوہ دیا اور وہاں بیٹھتے اس نے ختم ہونے کا انتظار کیا۔ بہت شکریہ بیٹا، اب پرسکون نیند سو سکوں گی، انہوں نے کب اسے تھماتے ہوئے کہا، اور نیند دراز ہوئی۔ اندیپ نے لائٹ آف کی اور باہر نکل پڑی۔ کچن میں آتے اس نے کپ اور کیتلی کو دھونا شروع کیا۔ اسی وقت اندرونی دروازہ کھولتے یوزار صرف اندر داخل ہوا۔ لاؤنج کی طرف جاتے اس کی سرسری سی نظر کچن میں موجود وجود پر پڑی اور اسے وہیں ساکت کر گئی۔ رات کے اس سمے وہ دشمن جاں اور اوپر سے بال کھلے ہوئے شانوں پر بکھرے پڑے تھے، لیکن ہاتھوں پر سرخ رنگ کی مہندی اسے سب کچھ یاد دلا گئی۔ وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھا، لیکن پھر رک گیا۔ اس کے قدم آج آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ وہ مڑا اور کچن میں داخل ہوا۔ اندیپ نے کپ دھویا اور اسی لیے مڑی جب عین اسی وقت یوزار صرف اس کے نزدیک آیا۔ جب اندیپ ایک دم سے اسے اپنے سامنے پاتے ڈری اور کپ ہاتھ سے گرنے لگا تھا کہ یوزار صرف نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑتے کپ کو گرنے سے روکا۔ اندیپ کی جان تو ہوا ہوئی تھی۔ اس کی اڑی رنگت دیکھتے یوزار صرف خود ہی چند قدم دور ہوا۔ آپ؟ اندیپ کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ ریلیکس۔ نظریں ہٹاتے اس نے شیلف پر موجود جگ سے پانی ایک گلاس میں ڈالا اور ایک ہی گھونٹ میں پی ڈالا۔ رکیں۔ ابھی اندیپ نے جانے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا جب اس کی آواز پر رکنا پڑا۔ میری طرف دیکھیں۔ اب کی دفعہ اندیپ نے آنکھوں میں حیرانی لیے یوزار صرف کی جانب دیکھا تھا، اور اس کے اس طرح دیکھنے پر یوزار صرف ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی آنکھوں میں نمی کو آنے سے روکا تھا، لیکن یہ کرتے آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ کیوں جانا چاہتی ہیں یہاں سے؟ اس نے ضبط کے ساتھ یہ سوال کیا تھا۔ میرے پاس یہاں رہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے،
یوزارسف کو دیکھتے ہوئے اندلیب بڑے تحمل کے ساتھ گویا ہوئی۔ مت کریے یہ نکاح، انکار کر دیں۔ یوزارسف کے لہجے نے اندلیب کو چونکا دیا۔ لیکن کیوں؟ اندلیب نے خشک سانس سمیت پوچھا۔ اسے یوزارسف کا دیکھنا ہی عجب مشکل میں ڈال گیا تھا۔ یوزارسف اس کے نزدیک ہوا جب وہ شیلف سے جا لگی۔ یوزارسف کچھ لمحے بعد بولا، لیکن اندلیب کی جان نکال گیا۔ کیوں؟ جاننا چاہتی ہیں تو سنیں۔ یہ نکاح مت کریں، کیونکہ یوزارسف سکندر آپ سے محبت کرتا ہے اور بے تحاشا کرتا ہے۔ نہیں دیکھ سکتا کل آپ کو کسی اور کا ہوتے ہوئے۔ سوچتے ہوئے ہی جان جاتی ہے۔ دایاں ہاتھ شیلف پر رکھتے وہ اندلیب کی طرف جھکتے ہوئے گویا ہوا۔ اندلیب کی اندر آتی سانس اس کے سینے میں ہی کہیں معلق ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ شاید ان لفظوں پر یقین نہ کرتی، لیکن اپنے بے حد نزدیک ان آنکھوں میں موجود نمی اور امڑتے ہوئے جذبات کو دیکھتے وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی انکار نہ کر سکی۔ کانپتا ہوا ہاتھ خود کو سہارا دینے کے لیے شیلف پر رکھا، لیکن معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ یہ ہاتھ یوزارسف کے ہاتھ پر رکھ چکی ہے۔ کیسے؟ اس کی آواز نہیں نکلی تھی، لیکن لب سے بے آواز ادا ہوا یہ لفظ جیسے یوزارسف کو اپنے کانوں میں سنائی دیا ہو۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید کہانی کے لیے انتظار کرنا ہوگا نئی ایپیسوڈ کا، جو بہت جلد ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر۔ تو پھر اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔